खुश आमदीद। आज हम पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के हाइडा कबीले की एक बहुत पुरानी और बड़ी दिलचस्प कहानी का जायजा ले रही हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो नस्लों से चलती आ रही है। काग और सूरज की कहानी। बिल्कुल। बज़ाहिर तो शायद ये एक सादा सी लोक कथा लगे, है ना? हाँ, लगती तो है, लेकिन इसमें असल में कायनात, इंसानी फितरत और क्या कहते हैं माशरती इक़दार के बारे में काफी गहरे सबक छुपे हुए हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो मवाद है वो इसी कहानी पर मबनी है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये चालाकी, खुदगर्जी और फिर सबकी भलाई के लिए काम करने के बीच जो कशमकश है, उसे कैसे दिखाती है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो मुकम्मल अंधेरे में थी। जी, घुप अंधेरा, बिल्कुल। और वजह ये थी कि कहानी के मुताबिक एक बहुत ताकतवर लेकिन इंतहाई लालची सरदार था। लालची सरदार। जी, उसने सूरज को चुरा लिया था और एक आप समझें नक्शो निगार वाले बड़े से लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया था। ये चीज को किसी एक शख्स ने अपनी मुल्कियत बना लिया, ये कैसी बात हुई? यही तो कहानी का नुक्ता है। वो सरदार, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी, वो जो जिंदगी देने वाली तवानाई है, वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए चाहता था, अपने खानदान के लिए। अच्छा, मतलब बाकी दुनिया से उसे कोई गर्ज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो नहीं चाहता था कि कोई और उससे फायदा उठाए। दुनिया अंधेरे में ठोकरें खा रही थी, लोग ठिठुर रहे थे, शिकार मुश्किल था, खाना पीना मुश्किल था, लेकिन सरदार को कोई परवाह नहीं थी। ये खुदगर्जी की इंतहा थी। इस तारीक माहौल में फिर जाहिर है कोई उम्मीद की किरण तो आई होगी। कहानी का मरकजी किरदार सामने आता है, एक काग, रेवन। जी, काग। लेकिन ये कोई आम परिंदा नहीं है। हाँ, इसके बारे में क्या खास बात है? देखें, हाइडा और दूसरी मकामी अमरीकी सकाफतों में काग एक बहुत अहम, एक बड़ा किरदार है। अक्सर उसे एक ट्रिकस्टर यानी चालबाज या शोबदाबाज समझा जाता है। अच्छा, ट्रिकस्टर। जी। उसके पर काले चमकदार बताए जाते हैं और वो अपनी गैर मामूली जहानत, तजस्सुस और कभी-कभी शरारतों की वजह से मशहूर है। वो अक्सर उसूल तोड़ता है, लेकिन उसके कामों से अक्सर गैर मुतवक्का तौर पर दुनिया में बड़ी और अच्छी तब्दीलियां आती हैं। तो ये काग, जो शायद खुद भी अंधेरे से परेशान होगा, अपने इर्द गिर्द देखता है, लोगों को, जानवरों को, सबको इस मुस्तकिल तारीकी की वजह से मुश्किल में पाता है। वो देखता है कि जिंदगी जैसे रुक गई है। बिल्कुल। वो महसूस करता है कि ये कितना गलत हो रहा है, कितनी नाइंसाफी है। लोग अंधेरे में टकरा रहे हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे, बुजुर्गों को मुश्किल हो रही है। सारा निज़ाम ही गड़बड़ था। तो उसका रद्दे अमल क्या था? क्या वो सिर्फ अफसोस करता रहा? नहीं नहीं, सिर्फ अफसोस नहीं। उसके अंदर एक आप कहें गुस्सा और एक अज़्म पैदा होता है। वो सोचता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। सूरज भला किसी एक की जागीर कैसे हो सकता है? रोशनी तो सबका हक है, सबके लिए होनी चाहिए। तो ये ख्याल उसके जहन में पक्का हो गया। जी, ये एक मकसद बन गया। मुशाहिदे से आगे बढ़कर एक इरादा। वो इस नाइंसाफी को खत्म करने का फैसला कर लेता है। और फिर वो मंसूबा बनाता है। हाँ, वहीं से उसका मंसूबा शुरू होता है। वो ठान लेता है कि वो उस लालची सरदार के घर जाएगा, चाहे कितना ही खतरा हो, और उस कैद सूरज को आज़ाद कराएगा ताकि रोशनी पूरी दुनिया में फैल सके। लेकिन ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था ना, सरदार का घर, पहरेदार, मजबूत संदूक। बिल्कुल। सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं थी, उसे अपनी जहानत, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना था। और कहानी बताती है कि उसके पास सिर्फ जहानत नहीं थी। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। कहानी के मुताबिक कॉग के पास सिर्फ अक्ल नहीं थी, बल्कि कुछ खास किस्म की जादुई ताकतें भी थीं। वो अपनी शक्ल बदल सकता था। अच्छा, तो वो सिर्फ चालाक नहीं बल्कि क्या कहते हैं माफोकुल फितरत सलाहियतें भी थीं उसके पास। ये तो कहानी को और भी मजेदार बना देता है। यकीनन। और वो अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो जानता था कि एक काले कौवे की शक्ल में तो वो सरदार के घर में घुस नहीं पाएगा। जाहिर है। तो वो अपनी जादुई ताकत से खुद को बदल लेता है। वो एक नन्हे, मासूम से खूबसूरत इंसानी बच्चे का रूप धार लेता है। कमाल है, एक चालाक कागा, अब एक मासूम बच्चा। इससे उससे क्या फायदा हुआ? अब वो उस बच्चे के रूप में किसी तरह सरदार के घर के करीब पहुंच जाता है, शायद दरिया किनारे, जहां सरदार की बेटी पानी लेने आती है।
کہانی کی مختلف روایتوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سردار کی بیٹی اس خوبصورت اکیلے بچے کو دیکھتی ہے اور وہ اسے گھر لے آتی ہے؟ جی، وہ اس پر فوراً فرفتہ ہو جاتی ہے۔ اسے وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آتی ہے، شاید سوچتی ہے کہ کوئی کھویا ہوا بچہ ہے یا دیوتاؤں کا تحفہ۔ تو کاگ نے کامیابی سے دشمن کے گھر میں داخلہ پا لیا، وہ بھی ایک مہمان یا سمجھے خاندان کے فرد کے طور پر۔ بالکل، یہ اس کی چال کا سب سے اہم حصہ تھا۔ اب وہ بچے کے روپ میں سردار کے گھر میں ہے، کھیلتا ہے، ہنستا ہے، اپنی معصوم شرارتوں سے سب کا دل جیت لیتا ہے، خاص طور پر سردار کا، جو اسے اپنا نواسا سمجھنے لگتا ہے۔ اور وہ گھر میں آزاد گھومتا پھرتا ہے؟ جی، ہر کونے میں، لیکن اس دوران وہ اپنا اصل مقصد یعنی وہ سورج والا صندوق اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ وہ نظر رکھتا ہوگا؟ بالکل، بظاہر کھیل کود میں لگا رہتا ہے، لیکن نظریں ہر وقت اس خاص جگہ پر جہاں وہ قیمتی مضبوط صندوق رکھا ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ وہ صندوق بھی کوئی عام نہیں تھا، شاید کئی تہوں والا، جادوئی تالوں والا۔ تو اسے صرف وہاں تک پہنچنا نہیں تھا، اسے کھولنا بھی تھا۔ جی ہاں، اور وہ صبر سے کام لیتا ہے، بچے کی طرح ضد کرتا ہے، روتا ہے، کھیل ہی کھیل میں ان صندوقوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، شاید پہلے چھوٹے کم اہم صندوقوں سے کھیلنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس بڑے صندوق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سردار اور اس کی بیٹی کا اعتماد جیتتا ہے۔ یہ تو اس کی ذہانت اور صبر کا بڑا امتحان تھا۔ بالکل، اور پھر آخرکار وہ وقت آ ہی جاتا ہے۔ کب؟ ایسے؟ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے ایک رات، جب سردار، اس کی بیٹی، باقی سب لوگ سردی اور اندھیرے کی وجہ سے گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ کاگ سمجھ جاتا ہے کہ یہی موقع ہے، بہترین وقت۔ وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ چپکے سے، بغیر آواز کیے، بچے کا روپ چھوڑتا ہے اور اپنی اصلی طاقتور کاگ کی شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ اس کے وہ کالے، چمکدار پر اندھیرے میں شاید اور بھی گہرے لگ رہے ہوں گے، لیکن ارادہ تو دنیا کو روشن کرنے کا تھا۔ وہ سیدھا صندوق کے پاس جاتا ہے؟ کیا اسے کھولنے میں مشکل ہوئی؟ کہانیاں مختلف طرح سے بتاتی ہیں۔ کچھ کہتی ہیں اس نے چالاکی سے پہلے ہی تالا کھولنے کا طریقہ جان لیا تھا، کچھ کہتی ہیں اس نے جادو استعمال کیا، یا شاید بچہ بن کر ضد کر کے سردار سے صندوق کھلوایا تھا اور اب وہ کھلا ہی پڑا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ صندوق کھول لیتا ہے، اور اندر سے نکلتی ہے سورج کی وہ زبردست، گرم، زندگی دینے والی روشنی جو اتنے عرصے سے قید تھی۔ ایک لمحے کو پورا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے۔ اوہ! کاک ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، وہ سورج کو، جو شاید ایک چمکتے ہوئے گولے کی شکل میں ہو، اپنی مضبوط چونچ میں احتیاط سے پکڑتا ہے۔ یہ منظر تصور کرنا بھی کتنا عجیب اور شاندار ہے، ایک پرندہ اور کائنات کا سورج اس کی چونچ میں۔ جی، یہ واقعی ایک طاقتور تصویر ہے۔ پھر وہ بالکل دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے سردار جاگ گیا تو سب ختم۔ وہ تیزی سے پر پھڑپھڑاتا ہے اور سردار کے گھر کی چھت میں جو دھواں نکلنے کا راستہ ہوتا ہے نا، ہاں، اسموک ہول۔ جی، وہیں سے باہر نکل کر اندھیری رات میں اڑ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ سیدھا اوپر اور اوپر، آسمان کی طرف۔ رکتا نہیں، نیچے نہیں دیکھتا، بس اڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ علاقے کی سب سے اونچی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ سب سے اونچی چوٹی پر؟ وہاں سے تو پوری وادی نظر آتی ہوگی۔ بالکل، جہاں سے نیچے پھیلی ہوئی پوری تاریک دنیا نظر آ رہی ہو۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکتا ہے، پھر اپنی پوری طاقت سے وہ چونچ سے سورج کو اوپر آسمان کی طرف اچھال دیتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی سورج ہوا میں بلند ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ پھیل کر اپنے اصل بڑے سائز میں آ جاتا ہے اور آسمان کے بیچ میں اپنی جگہ پر قائم ہو جاتا ہے، اور فوراً ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ روشنی؟ جی، تاریکی ایسے غائب جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ پہاڑ، دریا، جنگل، سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ دنیا ایک بار پھر رنگوں سے، گرمی سے، زندگی سے بھر جاتی ہے۔ نیچے زمین پر لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ لوگ جو نہ جانے کب سے اندھیرے میں جی رہے تھے۔ آپ تصور کریں، وہ لوگ جو اندھیرے میں ٹٹول رہے تھے، ٹکرا رہے تھے، ٹھٹھر رہے تھے، وہ اچانک اپنے ارد گرد روشنی دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں۔ وہ حیرت، خوشی، شکر گزاری، سب ملے جلے جذبات کے ساتھ آسمان کو دیکھتے ہیں۔ ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ صدیوں کا اندھیرا ختم، ایک پل میں۔ اور وہ لالچی سردار
اس کا کیا بنا؟ سردار اپنے گھر میں روشنی دیکھ کر ہڑبڑا کر جاگ جاتا ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا وہ قیمتی قیدی سورج غائب ہے اور آسمان پر سب کے لیے چمک رہا ہے، تو وہ خود سے بے بسی اور ہار سے چیختا چلاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی خود غرضی کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ اور ہمارا ہیرو کاگ؟ کاگ سب سے اونچی چوٹی پر بیٹھا، نیچے روشن دنیا کو دیکھ کر، لوگوں کی خوشی محسوس کر کے اور سردار کی چیخیں سن کر ایک فاتحانہ، شاید تھوڑی شرارتی سی ہنسی ہنستا ہے، اور جیسے پوری کائنات کو سنا رہا ہو، کہتا ہے، روشنی سب کے لیے ہے۔ روشنی سب کے لیے ہے، یہ جملہ، یہ تو پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل، یہی پیغام ہے۔ یہ تو ایک زبردست کہانی ہے، مطلب ایک مکمل سفر ہے اندھیرے سے روشنی تک۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہانی ہائیڈا لوگوں کے لیے اور شاید ہمارے لیے بھی کیا معنی رکھتی تھی؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے۔ یہ صرف ایک ایڈونچر کی کہانی نہیں ہے، اس کے اندر کئی مطلب ہے۔ سب سے بنیادی تضاد تو صاف ہے۔ سردار کی خود غرضی، اس کی لالچ دنیا میں اندھیرا لاتی ہے، تکلیف لاتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف کاغے کا عمل ہے۔ ہاں، وہ چالاکی سے کیا گیا، دھوکے سے کیا گیا، شاید اصول توڑے گئے، لیکن اس کا مقصد ذاتی نہیں تھا، بلکہ اجتماعی تھا۔ نتیجہ سب کے لیے تھا، روشنی، زندگی۔ تو کیا یہ کہانی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو چالاکی اور دھوکہ جائز ہے؟ یہ تو ایک مشکل اخلاقی سوال بن جاتا ہے نا؟ ہاں، یہ ایک پیچیدہ نکتہ ہے۔ کہانی شاید یہ نہیں کہہ رہی کہ دھوکہ دینا بذات خود کوئی اچھی چیز ہے، لیکن یہ ضرور اشارہ کر رہی ہے کہ کبھی کبھی خاص حالات میں، جب نظام ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، جب طاقت کا توازن بہت بگڑا ہوا ہو، تو اجتماعی بھلائی کے لیے شاید روایتی راستوں سے ہٹ کر بھی سوچنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں اہم بات شاید طریقے سے زیادہ نتیجے پر ہے، یعنی سورج کی واپسی، روشنی کا پھیلنا۔ اور اس کہانی کا ہائیڈا ثقافت پر کیا اثر تھا؟ کیا یہ صرف ایک قصہ بن کر رہ گئی؟ نہیں، یہ صرف قصہ نہیں تھی۔ یہ کہانی ہائیڈا قبیلے میں نسل در نسل منتقل ہوئی، سینہ با سینہ۔ یہ ان کی ثقافتی پہچان، ان کی اقدار، ان کے کائناتی نظریات کا ایک ضروری حصہ بن گئی۔ یہ صرف بچوں کو بہلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ گہرا اخلاقی اور سماجی سبق سکھانے کا ذریعہ تھی۔ کیا سبق سکھاتے تھے وہ اس سے؟ بنیادی سبق تو یہی تھا کہ اپنے آپ سے باہر نکل کر سوچنا کتنا ضروری ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا، ان کی بھلائی کا خیال رکھنا۔ بچوں کو ایک کہانی سنا کر سکھایا جاتا تھا کہ بھئی لالچی سردار کی طرح نہیں بننا جو سب کچھ اپنے لیے اکٹھا کرنا چاہے، اچھا۔ بلکہ کوشش کرنی چاہیے کاگ کی طرح بننے کی۔ شاید اس کی چالاکی کی نقل نہ کریں، لیکن اس کے جذبے کو اپنائیں، یعنی دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا اور سب کے فائدے کے لیے ہمت اور ذہانت سے کام لینا۔ تو اس کہانی سے جو اہم باتیں نکلتی ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ کہ ذاتی لالچ پورے معاشرے کو اندھیرے میں دھکیل سکتا ہے۔ دوسرا، کبھی کبھی بڑے مقصد کے لیے غیر روایتی راستے اپنانے پڑتے ہیں۔ اور تیسرا، اصل خوشحالی بانٹنے میں ہے، قید کرنے میں نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ کہانی ایک طاقتور استعارہ ہے اس بات کا کہ جب علم، وسائل، خوشی، مواقع بانٹے جاتے ہیں تو وہ کم نہیں ہوتے، وہ بڑھتے ہیں اور ان کا فائدہ سب تک پہنچتا ہے، سورج کی روشنی کی طرح جو پھیل کر سب کو روشن کرتی ہے۔ یہ سوچ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ قدیم کہانی جو شاید ہزاروں سال پہلے سنائی گئی ہوگی، آج بھی کتنی متعلقہ لگتی ہے۔ یہ صرف ایک پرانی لوک کتھا نہیں، بلکہ انسانی رویے، طاقت کے نشے، ذاتی مفاد اور اجتماعی ذمہ داری جیسے ہمیشہ رہنے والے موضوعات پر ایک گہری بات ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے صرف ایک پرانے قصے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ایک آئینے کی طرح دیکھیں، تو یہ ہمیں اپنی زندگیوں، اپنے معاشرے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہم اپنے اندر کبھی اس لالچی سردار کی جھلک دیکھتے ہیں جو کسی نہ کسی سورج کو، چاہے وہ علم ہو، کوئی ہنر ہو، موقع ہو یا محبت اور توجہ ہی کیوں نہ ہو، صرف اپنے لیے رکھنا چاہتا ہو؟ یہ واقعی ایک چھپتا ہوا سوال ہے، اور شاید اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا ہم میں وہ کاگ بننے کی ہمت یا صلاحیت ہے؟ کیا ہم دوسروں کی تکلیف دیکھ کر ان قید شدہ سورجوں کو آزاد کرانے اور روشنی پھیلانے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہیں؟ یہی تو اس کہانی کی اصل طاقت ہے۔
یہ ہمیں اپنی ذاتی خواہشات اور اجتماعی مفاد کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل قدر شاید چیزیں جمع کرنے میں نہیں، بلکہ انہیں بانٹنے میں، پھیلانے میں، ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں ہے۔ تو آج کے اس گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ ہائیڈا قبیلے کی یہ کہانی ایک چالاک مگر نیک نیت کاگ کی ہے، جس نے نہ صرف اپنی ہمت اور ذہانت سے سورج کو آزاد کرایا، بلکہ ہمیں یہ لازوال سبق بھی دیا کہ روشنی، علم، خوشحالی جیسی نعمتیں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں اور سب کا بھلا کرتی ہیں۔ جی، اور یہیں سے وہ آخری سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا آج کی دنیا میں، 21ویں صدی میں، ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے معاشروں میں بھی ایسے سورج موجود ہیں؟ کیسے سورج؟ یہ سورج شاید علم کی شکل میں ہوں، ٹیکنالوجی تک رسائی کی شکل میں ہوں، صاف پانی، صحت جیسی بنیادی سہولیات ہوں، معاشی مواقع ہوں، یا پھر اظہار رائے کی آزادی جیسے حقوق ہوں۔ کیا یہ سورج آج بھی کچھ لوگوں نے، کچھ گروہوں نے یا قوموں نے اپنی ملکیت سمجھ کر، جان بوجھ کر یا انجانے میں دوسروں کی پہنچ سے دور نہیں رکھے ہوئے؟ یہ واقعی ایک گہرا اور بہت غور طلب سوال ہے۔ اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ان سورجوں کو سب کے لیے بلا تفریق آزاد کرانے والے آج کے کاغ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کی شکل کیا ہوگی؟ کیا وہ کوئی ایک شخص ہوگا، کوئی تحریک ہوگی، کوئی ٹیکنالوجی ہوگی، یا کوئی نیا نظریہ؟ اور وہ کون سی چالاکیاں، کون سی حکمت عملی استعمال کریں گے؟ جی، کون سی جدوجہد کریں گے تاکہ یہ روشنی، یہ مواقع، یہ وسائل ایک بار پھر سب کے لیے عام ہو سکیں اور کوئی بھی اندھیرے میں نہ رہے؟ اس پر سوچنا نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ شاید آج کے دور میں ضروری بھی ہے۔